Khalil. He's barrister of the Lincoln's Inn. He did his LLB from UK. He has been practicing law for the past decade. He'll introduce you to the tax laws, and in the second lecture, we'll be giving you the practice and procedure of the tax laws. So over to Barrister Usman Khalil Sahab. Thank you very much. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hope all students khairiat se honge. What I really want from you is that, being a student, we normally are not attentive while having the lectures. It's fortunately or unfortunately you have to spend the times for almost 3 hours here. But what I really want from you people, that you should be attentive while having the lectures, because this time is so precious. Later on in your life, you will not have these sort of lectures, and I really appreciate Mr. Abdur Rahman Guraya, who is having a bar vocational course and giving you all the information regarding the laws, and this will be very helpful for you people while you will be practicing in the different courts of Pakistan in the coming years. So what I really want, that you should be attentive while having the lectures, number one. Number two, I will request all of you that you should be serious in your lives, because whatever the life you have spent on, that was really awesome, enjoyable, and you have done a lot. You have a lot of fun in your lives. But this is the turning point in your life when you are going to be professionals. So to become a professional, you have to be a bit serious in your lives. I am not saying that you should not enjoy your life, but what I really want, that there should be priority in your lives, that what you are going to do. So one thing which I want to share with you, that why I am in this profession. So most of you might be accidentally come in this profession, or by the advice of your parents, brother or sister. Whatever the reason behind that, now you are in this profession and you are all welcome. So from all of you, you will be holding the key posts in Pakistan, and you will be the great lawyers in the upcoming future. So if you want to become a good lawyer, so this bar vocational course is really helpful for you. My personal experience which I want to share with you, that why I am in this profession, is that I want to be independent, and I want to practice the field of law by my own choice. There are 2 reasons. You know that there are so many professions in the world. You can join any profession, but I think so the field of law is the most prominent one. Why I am saying that? Number one, you will find the name of Allah, Al-Wakil, in the names, 99 names, which all people know, that there is no other profession that has been mentioned in the names of Allah. So that's why you should be proud of that. Number one. Number two, the second reason, you know that, as I told you, there are so many professions, but the founder of Pakistan, Mr. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, he was a lawyer by profession. So you must be proud of yourself. Now, we will start our lecture. I am going to give you the overview of taxation laws in Pakistan. So you know that this is a bit different subject, like as you have already attended the lectures like civil, criminal, and constitutional. It's just like, I would say, if you have done metric with chemistry, so it's just like a bit dry subject. But if you will understand, believe me, you will find it so much paying to you, because it's a corporate side, and most of the people will love to join it. Because when you will see the so many difficulties which you are going to face in the different courts of Pakistan, but you should not be fearful, and you should be brave, and you must know that how to handle the pressures in the courts of Pakistan, because
if you will get a case, you will not going to get the relief as easy as you are thinking. You have to do a lot of work, and all of the students must be here, must be present, and must be attentive. So what I want that while having the lecture, we should go that what is tax? Can anyone tell that what is tax? What do you think? Can you tell? Any one of you? Nobody has the knowledge? Okay. Actually, taxation is the system by which the government takes money from people and spends it on different sides like education, health, and defense, etc. You can say that tax is compulsory financial charge imposed on the individual or a legal entity by the government in order to meet the expenditures. Failure to pay the taxes is punishable by law. I think so. मैं अपने लेक्चर को जो है वो उर्दू के अंदर कन्वर्ट करूँ तो आपको शायद थोड़ी सी ज़्यादा समझ आ जाए, बिकॉज़ नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई कल्चर उस तरह से नहीं है कि सारे का सारा लेक्चर जो है वो इंग्लिश के अंदर जो है वो डिलीवर किया जाए. सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इस चीज़ को बेहतर समझता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. तो हम इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अ बिट मिक्सचर कि मैं इसको उर्दू में भी आपको समझाऊँ. बेसिकली टैक्स क्या चीज़ है? देखें, कोई भी अगर दुनिया में मुल्क इस वक्त चल रहा है तो उसकी जो बेसिस है दैट इज़ टैक्स. आजकल के दौर में विदाउट कलेक्शन ऑफ टैक्स आप इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई स्टेट रन कर सकती है. जो उसके रोज़मर्रा के मामलात हैं स्टेट के, उसको रन करने के लिए उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको मीट विद करने के लिए टैक्सेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देखें, जैसे अगर एक गाड़ी है वो कितनी ही महंगी और कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर आपके पास उसमें पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं तो उस गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं है. सो सेम लाइक दैट कि अगर कोई गवर्नमेंट रन करना चाहती है अपने अफेयर्स ऑफ द स्टेट को एक बेहतर तरीके से, तो उसके लिए जनरेशन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग. कलेक्शन ऑफ टैक्स के बगैर कोई भी स्टेट अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकती. हम आजकल के दौर में जितनी भी एग्जांपल्स देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, लाइक यूएस, लाइक यूनाइटेड किंगडम, सो ये सारे कंट्रीज़ क्यों हमसे ज़्यादा बेहतर डेवलप्ड हुए हैं या हम अभी तक क्यों डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि वहाँ पे एक मैकेनिज़्म बना दिया गया है जो कि बेहतर टैक्स कलेक्शन करता है और उस टैक्स कलेक्शन के बाद उसकी जो उसको एक्सपेंड करना है वो अपने जो सिटीजन्स ऑफ द स्टेट्स है वो उसके ऊपर बेहतर तरीके से करता है. और बेसिकली देखा जाए तो ये जो वेलफेयर ऑफ स्टेट का कंसेप्ट है वो यहीं से जन्म लेता है. और हमारा जो मज़हब है इस्लाम वो वेलफेयर ऑफ स्टेट के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर ही चलता है. सो बेहतर तरीके से एक स्टेट को रन करने के लिए उसकी टैक्सेशन का मैकेनिज़्म बेहतर होना बहुत ज़रूरी है. इसके बगैर कोई भी स्टेट अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकती और ना वो अपने सिटीजन्स का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकती है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राइट नाउ आप एग्जांपल्स दे सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम्स हैं, उसके अंदर यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रन अप हो रहा है. और इसी वजह से वहाँ पे क्योंकि बेहतर तरीके से रन अप हो रहा है तो बेहतर तरीके से आप देखेंगे कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको मुश्किलात कम फेस करनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट डेवलपिंग कंट्रीज़. सो नाउ डेज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टैक्स कलेक्शन कर रही हैं, उसमें इनलैंड रेवेन्यू सर्विस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है. इसी तरह से हर मैजेस्टीज़ रेवेन्यू एंड
کسٹمز HMRC یہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہے. اسی طرح سے فیڈرل ٹیکس سروس جو ہے وہ رشیا کے اندر ورک کر رہی ہے. اسی طرح سے کینیڈا کے اندر کینیڈا ریونیو ایجنسی ہے. اور کیونکہ آج کا ہمارا لیکچر اسپیسیفکلی پاکستان کے ریلیونٹ ہوگا تو پاکستان کے اندر جو ادارہ ٹیکس کی کلیکشن کر رہا ہے اس کا نام ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو. فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کا نیم 2007 میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کیا گیا ہے. اس سے پہلے اس کو سینٹرل بورڈ آف ریونیو CBR کہا جاتا تھا. ایک چیز کے کنسیپٹ یہ ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن ہوگی اور ٹیکسز اگر صحیح طریقے سے ادا نہ کیے جائیں تو دین اسٹیٹ کیا کر سکتی ہے, فائن امپوز کر سکتی ہے, امپریزنمنٹ کے لیے جا سکتی ہے اور اس انڈیویجول یا لیگل اینٹی جو کہ ٹیکس نہیں پے کرتا اس کے اگینسٹ یہی پروسیڈنگز جو ہے وہ آگے انیشیٹ کر سکتی ہے. Now we will move forward regarding the types of taxes. جو بیسیکلی ٹیکسز کی دو ٹائپس ہیں, ایک ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز, ایک ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز. جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں دیٹ از ریگارڈنگ کہ ڈائریکٹلی جو بھی ٹیکس پے ہوگا اس سے وہ ڈائریکٹلی ٹیکس لے لیا جائے گا, اس لیے اس کا نام جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز رکھا گیا ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انڈائریکٹلی جو اینڈ کنزیومر ہے اس سے ٹیکس کی کلیکشن کی جائے, تو اس لیے اس کا نام انڈائریکٹ ٹیکس رکھا گیا ہے. Now we will move forward that what is direct tax. Direct tax is one imposed typically in an unconditional manner and cannot be shifted by the taxpayer to someone else. So meaning thereby کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ کسی پہ شفٹ نہیں کیا جا سکتا. جس کو دینا ہے ڈائریکٹلی وہی ذمہ دار ہوگا اور وہ اپنا جو برڈن ہے وہ کسی اور کے اوپر شفٹ نہیں کر سکے گا. سو ڈائریکٹلی اس بندے نے ہی ٹیکس دینا ہے جس کے اوپر ٹیکس امپوز کیا گیا ہے. اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں نارملی دے آر امپوزڈ آن دا ایبلٹی ٹو پے پرنسپل. ایسے نہیں ہوگا کہ جس طرح سے آپ انڈائریکٹ ٹیکسز میں ایک یونیفارم ریٹ لگتا ہے تو یونیفارملی آپ اس سے وہ ٹیکس لے لیں. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں دے آر ریلیونٹ. اگر اس کی کوئی ایگزامپل دی جائے پاکستان کے اندر تو جو انکم ٹیکس ہے دیٹ از فالز ان دا جورسڈکشن آف ڈائریکٹ ٹیکسز, اور جو سیلز ٹیکس ہے وہ فال کرتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس میں. اب انکم ٹیکس کیا چیز ہے؟ جو ابلٹی ٹو پے پرنسپل ہے اس کو ایسے فالو کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کم پیسے کماتا ہے تھرو سیلری یا اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے تو اگر اس کی انکم کم ہے تو اس سے کم ٹیکس لیا جائے, اور اگر اس کی انکم زیادہ ہے تو اس سے زیادہ ٹیکس لیا جائے. تو جن ملکوں کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے وہ ملک جو ہے وہ زیادہ تیزی سے ترقی کرتے ہیں, اور جن ملکوں کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر انحصار کیا جاتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ سیلز ٹیکس کے اندر کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بازار جاتا ہے اور وہ اپنی بائک کے اندر یا اپنی کار کے اندر جو ہے وہ پیٹرول ڈلواتا ہے, تو کبھی بھی پیٹرول پمپ کے اوپر کسی نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی انکم کتنی ہے, آیا آپ کی ایبلٹی ہے اس کو خریدنے کی یا نہیں, آپ امیر ہیں یا آپ غریب ہیں, آپ ماچس کی ڈبی لینے جائیں, بازار سے کوئی بھی چیز خریدنے جائیں, تو جس میں سیلز ٹیکس انوالو ہوگا وہ آپ سے کبھی بھی یہ نہیں پوچھے گا کہ آیا آپ کی ایبلٹی ہے اس کو خریدنے کی یا نہیں. اٹ مینس کہ وہ یونیفارملی آپ سے, چاہے آپ غریب ہوں, چاہے آپ امیر ہوں, چاہے آپ مہینے کا 1 لاکھ کماتے ہیں, چاہے آپ 1 کروڑ کماتے ہیں, سو کبھی بھی آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ یہ چیز خریدنے آئے ہیں تو آپ کی آیا پاکٹ اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. ایز کمپیئر ٹو دیٹ جب آپ انکم ٹیکس کی طرف جاتے ہیں تو انکم ٹیکس جو آپ کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے وہ آپ کی ایبلٹی ٹو پے پرنسپل کے اوپر کیا جاتا ہے. جس شخص کی جتنی انکم ہوگی اس لحاظ سے ہی اس کو ٹیکس دینا پڑے گا. اب اس کے لیے مختلف سلیب ریٹس دیے گئے ہیں اور ٹیبلز بنائے گئے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر
کہ جس کے اندر سب سے پہلا جو پرنسپل رکھا گیا ہے کہ اگر آپ کی جو انکم ہے وہ 6 لاکھ روپے تک ہے سالانہ تو دیٹ از ایگزمپٹ فرام ٹیکس. اگر آپ کی انکم 6 لاکھ سے زیادہ ہے تو دین آپ کے اوپر ٹیکس لگے گا. یہاں پہ میں ایک چیز دور کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ کے اندر جب کل کو اگر آپ اس فیلڈ کی پریکٹس کے اندر آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آرڈنری لے مین آئے گا اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ جی یہ میری انکم ہے اور یہ میرے ایکسپینسز ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ بزنس رن کر رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کی انکم کیا ہے. تو اگر اس کی انکم سالانہ بیسس کے اوپر مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہے تو آپ نے یہ ہرگز نہیں کرنا کہ 10 لاکھ روپے کی بیس کے اوپر آپ اس کا ٹیکس پے کر دیں. سو اٹ از اے ویری بیسک مسٹیک جو کہ جب آپ پریکٹسنگ نہیں ہوتے, جب آپ چیزوں کو لرن کیے بغیر آپ فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو آپ پھر اس طرح کی گراس مسٹیکس کرتے ہیں. اگر آپ بزنس رن کر رہے ہیں تو لامحالہ طور کے اوپر آپ اس کے ایکسپینڈیچرز کو بیئر کر رہے ہیں. آپ نے اس کو رن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں, وہ اس میں سے مائنس کرنے ضروری ہیں. سو اسی طرح سے یہ جو اگزامپل ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹیکسیشن جو کلچر ہے اس کو اسی وجہ سے فروغ نہیں دیا جاتا کہ جو ایک آرڈنری لے مین ہے, جو ایک آرڈنری کامن پرسن ہے, اس کے ذہن میں یہ خوف ہے کہ میں جو کما رہا ہوں شاید اس کے اوپر مجھے ٹیکس دینا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے یہاں پہ ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ جو ہمارے ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہمارے اوپر اسپینڈ نہیں ہوتی. جو ویلفیئر آف اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ ایشوز ہیں یا ہماری گورنمنٹ یا جو ہمارا ٹیکس کلیکشن کلچر ہے اور اس کے بعد اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ پراپر طریقے سے لوگوں کے اوپر انویسٹ نہیں ہوتا. سو آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ 20 to 30 ایئرس کے اندر اگر جو سب سے زیادہ گروئنگ فیلڈ ہے دیٹ از ٹیکسیشن. وائی؟ کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. کسی بھی اسٹیٹ نے اگر ایگزسٹ کرنا ہے تو اس کی اگر ریونیو جنریشن اور ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی تو کوئی بھی اسٹیٹ اپنے آپ کو رن نہیں کر سکتی, اپنے افیئرز آف دی اسٹیٹ کو رن نہیں کر سکتی. سو دیٹس وائی جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے اس کے اوپر اگر کوئی گورنمنٹ یا کوئی اتھارٹی زیادہ انحصار کرتی ہے تو وہی ملک جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور وہی ملک تیزی سے ترقی کرتے ہیں. ناؤ وی ول موو فارورڈ ٹو ورڈس انڈائریکٹ ٹیکس. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کا جو میتھڈالوجی ہے دیٹ از اے بٹ ڈفرینٹ. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے ڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو انکم ٹیکس کے اندر ایبلٹی ٹو پے کا پرنسپل ہے کہ جس شخص کے اوپر ٹیکس لاگو ہوگا اسی نے ہی ٹیکس دینا ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں. جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, سیلز ٹیکس ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ ایک چیز جو ہے وہ بازار سے خریدنے جاتے ہیں تو اس کی پہلے اس کا ایک را مٹیریل ہوتا ہے. وہ را مٹیریل جو ہے وہ کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے اوپر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ کے بعد جو مینوفیکچرر ہے وہ پھر آگے کسی ڈسٹریبیوٹر کو دیتا ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹر ہے وہ آگے کسی ریٹیلر کو دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کے جو اینڈ کنزیومر ہے وہ جا کے بازار سے اس کو خریدتا ہے. تو یہ ایک چین ہے جو یہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر جو ہے وہ چلتی ہے. اب اس کے اندر جو دیکھا جائے الٹیمیٹلی جو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے وہ اینڈ کنزیومر نے پے کرنا ہوتا ہے. جو اس کا برڈن ہے مختلف سٹیجز کے اوپر شفٹ ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال اس طرح سے دوں گا کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کوئی بسکٹ خریدنے جاتے ہیں, کوئی میش باکس خریدنے جاتے ہیں, کچھ بھی اگر بازار سے خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے 3 طرح کی پرائسز دیکھیں گے. وہاں پہ پہلی جو پرائس ہوتی ہے وہ مینوفیکچرنگ پرائس ہوتی ہے, اس کے ساتھ پلس جو ہے وہ 18% جو ہے وہ سیلز ٹیکس انوالو ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد ان دونوں کو ایڈ کر کے ایک ٹوٹل پرائس کی آپ کے سامنے مینشن ہوتی ہے. اب یہ جو 18% کا جو سیلز ٹیکس ہے اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اگر آپ ایک چیز بازار سے جا کے 150 روپیز کی خریدتے ہیں تو یہ جب مینوفیکچر ہوتی ہے تو وہ 150 روپے کی ہی مینوفیکچر ہوتی ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو چین سسٹم بتایا ہے تو مختلف سٹیجز کے اوپر جو بھی اگر مینوفیکچر ہے,
اگر ڈسٹریبیوٹر ہے, اگر ریٹیلر ہے, وہ اپنا اپنا پروفٹ جو ہے وہ اس کے اندر رکھتے ہیں اور ہر سٹیج کے اوپر اپنا ٹیکس جو ہے اکارڈنگلی پے کرتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل ایسے. کیسے؟ اب مثال کے طور پہ کیا ہوگا کہ پہلے جو مینوفیکچرر ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ را مٹیریل اکٹھا کرتا ہے, اس کی مینوفیکچرنگ کرتا ہے. اب اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے, نمبر 1 اس کے را مٹیریل کی کاسٹ ہوگی, نمبر 2 اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہوگی. اب لیٹ سے کہ اگر اس کی جو اس کے اوپر سارے ایکسپینڈیچرز ہیں مینوفیکچر کے وہ 100 روپیز ہیں. اب 100 روپیز کے اوپر اگر اس نے فردر کسی ڈسٹریبیوٹر کو اگر یہ فردر یہ سیل کرنی ہے جو مینوفیکچرنگ کے بعد, تو اب وہ کیا کرے گا, اس سے 18% جو ہے وہ سیلز ٹیکس چارج کرے گا. اب میننگ دیئر بائی وہ کیا کرے گا کہ وہ 118 روپیز کی اس کو سیل کرے گا. اب اس کے بعد فردر چین سٹارٹ ہوتی ہے. جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ آگے فردر ریٹیلر کو سیل آؤٹ کرے گا. اب اس کو لیٹ سے وہ 130 روپیز کی سیل آؤٹ کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی پرائس کے اندر 12 روپیز کا ڈفرینس آ گیا. تو اس کے اندر ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیکس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں, اب جب 130 اور 118 دونوں کے درمیان میں 12 روپیز کا ڈفرینس ہے. اب جو مینوفیکچر ہے اس نے جب اپنا ریٹرن فائل کرنی ہے سیلز ٹیکس کی, تو اس نے 18 روپیز جو ہے وہ 1800 روپیز کے اوپر جو 18% سیلز ٹیکس ہے وہ اس نے 18 روپے جمع کروا دینا. اسی طرح سے جب لیٹر آن ڈسٹریبیوٹر کی باری آئے گی, اس نے کیا کرنا ہے, اب اس نے چیز خریدی ہے 130 روپیز کی, اب اس نے وہ 118 کا جو والیوم ہے وہ اس میں سے مائنس کر دینا ہے. اب اگر پہلے دیکھا جائے تو اس کی کاسٹ کتنی تھی, بیسیکلی 100 روپیز اور 18% تھا سیلز ٹیکس. اب جب اس کی پرائس 130 پہ چلی گئی ہے, تو اب اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ راؤنڈ اباؤٹ 2 روپیز کا جو ہے وہ ڈفرینس اور ایڈ ہو گیا سیلز ٹیکس کی مد میں, کیونکہ اب اس کی پرائس جو ہے وہ 130 ہو چکی ہے. تو جب وہ اپنا ٹیکس کلیم کرے گا, اس نے آلریڈی کیونکہ 118 روپے پے کر دیے ہوئے ہیں, تو وہ یہ شو کرے گا کہ یہ میں نے 18 روپے پے کر دیے ہیں, اور جب اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا تو وہ جو ڈفرینس ہے 2 روپے کا وہ اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہوئے دین وہ پے کرے گا. Now we will move forward towards the statutes of taxation in Pakistan. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کے اندر جو اسٹیچیوٹ ڈیل کرتا ہے پاکستان کے اندر, دیٹ از انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اور اگر ہم جی نہیں, مینوفیکچرر نہیں مانگ سکتا, جو لیٹر آن ڈسٹریبیوٹر ہے وہ صرف ایڈجسٹمنٹ لے سکتا ہے. دیکھیں مینوفیکچرر نے کیا کیا, 100 روپیز اس کی کاسٹ آئی را مٹیریل کے اوپر اور مینوفیکچرنگ پروسیس کے اوپر. اب جب اس نے سیل کی, اس نے کیا کیا, اس کو 18 روپے اس کے اوپر سیلز ٹیکس بنتا تھا. اس کے اندر اس نے اپنا جو مارجن آف پروفٹ ہے وہ بھی رکھا 100 روپیز کے اندر. اب اس نے جب اس کو سیل آؤٹ کیا تو اس نے کتنی کاسٹ پہ کیا, 118 روپے میں. اب جو مینوفیکچرر ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ 18 روپے جو اس نے کلیکٹ کیے ہیں ڈسٹریبیوٹر سے, وہ 18 روپے گورنمنٹ کو جمع کروا دیں. 100 روپیز اس کے پاس آ جائیں گے انکلوڈنگ دا پروفٹ. اس کے اندر اس کی کاسٹ بھی ہوگی, اس کے اندر جو را مٹیریل کی کاسٹ ہے وہ بھی انکلوڈیڈ ہے, جو اس کے مینوفیکچرنگ پروسیسز کے اوپر ایکسپینسز آئے ہیں وہ بھی انکلوڈیڈ ہیں, اور جو اس کا پروفٹ ہے وہ بھی انکلوڈیڈ ہے. یہ تینوں چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. اب اس نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر 18% سیلز ٹیکس چارج کر کے ڈسٹریبیوٹر سے 18 روپے گورنمنٹ کو جمع کروانے. اب جو ڈسٹریبیوٹر ہے اس کا کیا کام ہے, اب کیونکہ اس نے دیکھیں 18 روپے پہلے جمع کروا دیے ہوئے ہیں, اب اگر اس سے 130 روپے کے اوپر 18% کے لحاظ سے اسے کہا جائے کہ 20 روپے آپ جمع کروائیں, دیکھیں اس کے پاس آلریڈی اس نے 118 روپے جمع کروا دیے, اگر وہ 20 روپے پھر جمع کروا دے گا تو یہ تو 138 ہو جائے گا. وہاں پہ اس نے کیا کرنا ہے کہ 18 روپے کی اس نے ایڈجسٹمنٹ لینی ہے کہ میں نے آلریڈی کس کو دی ہیں, مینوفیکچرر کو. اب کیونکہ جو ڈفرینس ہے وہ 2 روپے کا ہے, تو وہ اپنی جیب سے اس کے اوپر 2 روپے جمع کروائے گا. ٹھیک ہو گیا. ناؤ وی ول موو
کہ جو اسٹیچیوٹس ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز کو ڈیل کرتا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001, اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو جو ڈیل کرتا ہے دیٹ از سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. اب یہ تھرڈ نمبر پہ اوپر میں نے جو مینشن کیا ہے یہ دیٹ از پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012. دیکھیں جو سیلز ٹیکس کی ڈومین ہے دیٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس. جو فیڈریشن ہے اس کے پاس جو دائرہ اختیار ہے وہ ہے چیزوں کے اوپر آن دا سیل آف گڈس. جہاں پہ بھی سیل آف گڈس ہوں گی تو اس کے اوپر جو ٹیکسیشن کا دائرہ کار ہے وہ فیڈریشن کو ہے. میننگ دیئر بائی کہ وہاں پہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کرے گا. ناؤ جو پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ ہے یہ پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے ود ان دا جورسڈکشن آف دا پروونس تو دین پھر کس کو اختیار حاصل ہے؟ پروونس کو. یہ جس طرح سے میں نے پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 مینشن کیا ہے, اسی طرح سے سندھ کا اپنا سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ ہے, سندھ سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2011. اسی طرح سے کے پی کا اپنا سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ ہے, اور اسی طرح سے بلوچستان کا اپنا سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ ہے. تو پروونسز کو کیا کیا گیا ہے کہ آن سروسز ان کو ٹیکسیشن کا دائرہ کار دے دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں, جیسے بیوٹی پارلر سروسز ہیں, جس طرح سے ورک شاپس ہیں جہاں پہ جا کے اپنی آپ گاڑی واش کرواتے ہیں, اسی طرح سے آپ کی باربر سروسز ہیں, تو جہاں پہ اسی طرح سے میڈیکل سروسز ہیں, پروفیشنل سروسز کے اندر جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, لائرز ہیں, یہ جہاں پہ بھی سروسز دی جا رہی ہیں تو وہ کس کے ایمبٹ میں آئیں گی؟ پروونس کے ایمبٹ میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 2 چیزیں مینشن ہیں کہ ایک ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور ایک ہے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. سو بیکاز یو آل آر دا اسٹوڈنٹس آف لا, تو اینی والنٹیئر ہو کین ٹیل ایوری باڈی دیٹ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایکٹ اینڈ آرڈیننس, کہ ایکٹ اور آرڈیننس کے اندر کیا ڈفرینس ہے؟ جی پلیز. بالکل جی جی. جی ڈو یو وانٹ ٹو سی؟ اچھا جی, اب ہم موو کرتے ہیں ٹورڈز دا ہسٹری آف ٹیکسیشن لاز ان پاکستان. سو بفور دا ڈویژن آف دی سب کانٹیننٹ, جو سب سے پہلا جو کنسیپٹ تھا ٹیکسیشن کا دیٹ واز انٹروڈیوسڈ بیک ان 1860. اس کے اندر جو انکم ٹیکس ایکٹ ہے 1860 کا جو ہے وہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا گیا, اور جو اس کی میجر کریکٹرسٹکس تھی وہ یہ تھی کہ جو ایگریکلچر انکم ہے فرام دی لینڈ اس کو جو ہے اگر اس کی ویلیو جو ہے وہ 600 روپیز سے زیادہ ہے پر اینم تو دیٹ واز ٹیکسیبل. دین اس کے بعد فردر اس کے اندر جو چینجز آئیں انکم ٹیکس ایکٹ 1918 کے اندر پھر پاس کیا گیا, اس کے بعد انکم ٹیکس ایکٹ 1922 کے اندر پاس کیا گیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ 1947 کے اندر جب پاکستان کیم انٹو بینگ اس کے بعد ہم نے انکم ٹیکس ایکٹ 1922 کو ایز اٹ از اڈاپٹ کیا, اور 1979 تک جب تک ہم نے انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 جو ہے وہ پاس نہیں کر لیا تھا تب تک انکم ٹیکس ایکٹ 1922 جو ہے وہ انفورس رہا. 1979 کے بعد جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے 2001 کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا, اور 2001 کا جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے دیٹ از اسٹل اپلیکیبل ان دا ٹیریٹوریل لمٹس آف پاکستان. اسی طرح سے جو سیلز ٹیکس کا جو اس کی ہسٹری ہے, جو فرسٹ ٹائم سیلز ٹیکس ایکٹ 1951 کے اندر جو ہے وہ پاس کیا گیا تھا, اس کے بعد جو بھی امینڈمنٹس آئیں, جو بھی چینجز آئیں, تو اس کے اوپر جو لیٹر آن پھر لیجسلیشن ہوئی وہ ہوئی سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے تھرو, جو کہ اسٹل ان فیلڈ ہے. Now we will move forward towards the definition and terminologies which are often used in Income Tax Ordinance 2001. جب بھی آپ
اس فیلڈ کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو دو طرح کے مین اسٹیچیوٹس جو میں نے ابھی بتائے ہیں، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور سیلز ٹیکس ایکٹ 1990، ان کو ڈیل وتھ کرنا پڑے گا. تو ہم ان دونوں کو ون بائی ون جو ہے وہ کور کرتے ہیں. تو جو جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا سا اونچا بول. جی 1860 کے اندر 1860 فرسٹ ٹائم جو انٹروڈیوس کیا ہوا. رائٹ ناؤ جو لاز پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیے گئے ہیں اس کے اندر رائٹ ناؤ تو یہ ایک پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے، بٹ اس وقت فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان کھینچا تانی چل رہی ہے کہ فیڈریشن یہ کہتی ہے کہ اگر تو آپ نے انکم ٹیکس جو ہے ایگریکلچر کی مد میں وہ اگر آپ نے پے کر دیا پروونس کو دین اٹس اوکے، ہم چارج نہیں کرتے. اگر آپ نے پروونس کو بھی نہیں پے کیا تو دین فیڈریشن کلیم کرتی ہے کہ وہ آپ سے ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ ایگریکلچر انکم کے اوپر آپ سے ٹیکس وصول کر سکتی ہے. جو میرا اس کے اوپر پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ اب ایک پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے تو رائٹ ناؤ یہ صرف پروونسز کے پاس ہی اختیار ہونا چاہیے اور وہی صرف اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. فیڈریشن کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو کویشچن ہے یہ ہم لیکچر ختم کر دیں، اس کے بعد اینڈ کے اوپر جتنے بھی آپ کویشچنس کہیں گے اس کا میں آنسر کر کے جاؤں تاکہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ فنش ہو جائے ود ان ٹائم. سو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ماسک یا آواز تھوڑی سی اونچی کریں. دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہمارا ملک ہے وہ بیسیکلی بہت زیادہ انحصار کرتا ہے ایگریکلچر انکم کے اوپر. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ایگریکلچر انکم کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ امپوز ہونا چاہیے، بٹ اس کی ایک جو لمٹ ہے وہ ذرا ہائی لیول کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ دیکھیں اگر آپ ٹیکسز کو جنریٹ نہیں کریں گے تو آپ کے ملک میں بہتری نہیں آ سکتی. تو اس چیز کو کہہ دینا کہ جی ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے یا یہ ایک جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ایک زیادتی ہے، تو دیکھیں جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کے اوپر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب جو لینڈ لارڈز ہیں جن کی جو ہے وہ مربوں میں زمینیں ہیں، ایکڑوں میں زمینیں ہیں، تو ان کے اوپر تو یہ اس چیز کا جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ دیکھیں بیسیکلی تو ہمارے یہاں پہ ٹیکس جنریشن سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے اوپر ایشو ہے. تو اگر وہ صحیح طریقے سے انویسٹ ہو جائیں آپ کے انڈیویجولس کے اوپر، سٹیزنس کے اوپر، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. Now we will move forward towards the definitions and terminologies. So جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جتنی آپ کی انکم ہے اسی کے اوپر ٹیکس لگے گا. تو انکم وہ ہے جو آپ سارا سال کماتے ہیں تو وہ آپ کی انکم میں آتا ہے. جو ٹیکسیبل انکم ہے دیٹ از اے بٹ ڈفرینٹ. جیسا میں نے آپ کو ارلیئر بتایا کہ اگر آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں تو اس بزنس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ مائنس کریں گے تو دین آپ کی ٹیکسیبل انکم نکل آئے گی. اب انکم ٹیکس کے اندر جو ٹیکس ایئر ہے دیٹ سٹارٹس نارملی فرام 1 جولائی. مثال کے طور پہ اگر ہم ٹیکس ایئر 2025 کی بات کریں گے دیٹ ہیز بین اسٹارٹیڈ لاسٹ ایئر 1 جولائی 2024 اینڈ دیٹ ول بی اینڈیڈ آن 30 جون 2025. یہ نارمل ٹیکس ایئر ہے. اسپیشل ٹیکس ایئرز بھی ہو سکتے ہیں ان کیس آف کمپنیز، وہ رن کرتے ہیں 1 جنوری سے اور اینڈ ہوتے ہیں 31 دسمبر کے اوپر. اس کے بعد جو کنسیپٹس ہیں ریزیڈنٹ اینڈ نان ریزیڈنٹ، اگر کوئی شخص ڈیورنگ دیٹ ٹیکس ایئر 183 ڈیز اور مور اگر وہ اسٹے کرتا ہے ان ایگریگیٹ پاکستان کے اندر تو وہ کیا ہوگا، ریزیڈنٹ کے ڈیفینیشن میں فال کرے گا. اگر وہ 183 ڈیز سے کم اسٹے کرتا ہے تو وہ نان ریزیڈنٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا. اب یہ کس لیے جو ٹرم ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی کہ بہت سارے بزنس مین، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اسٹے کرتے ہیں اور ٹریول کرتے ہیں فار دا پرپزز آف بزنس. اب جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے پاکستان کے اندر ہیں اور کتنے عرصے کے لیے پاکستان سے باہر ہیں. تو پھر لاء نے اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا
کہ اگر وہ مور دین 6 months پاکستان کے اندر اسٹے کریں گے تو وہ فال کریں گے ریزیڈنٹ کی ڈیفینیشن کے اندر, اور اگر وہ 6 months سے کم اسٹے کریں گے پاکستان کے اندر تو وہ فال کریں گے نان ریزیڈنٹ کی ڈیفینیشن کے اندر. جی میں نے آپ کو بتایا کہ ایکچولی کیونکہ 183 days جو ہے وہ ہاف آف دی ایئر بنتا ہے, اس لیے یہ ایگریگیٹ اگر کوئی شخص زیادہ باہر اس کی ٹریولنگ ہے تو اگر ان لیٹ سے فار ایگزامپل کہ وہ 2 مہینے پاکستان کے اندر ہے, اس کے بعد وہ باہر چلا جاتا ہے, پھر وہ 1 مہینے بعد واپس آ جاتا ہے, پھر وہ 2 مہینے کے لیے چلا جاتا ہے, اور اس طرح سے اس کا آنا جانا لگا ہے, تو ہم نے اس کو ٹوٹل اس ٹیکس ایئر کے اندر ایگریگیٹ کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا. ہمیں ٹوٹل 183 days کو دیکھنا چاہیے کہ 183 days آیا وہ پاکستان کے اندر اس نے اسٹے کیا ہے یا نہیں کیا ان ایگریگیٹ. آپ نے اوور آل کیلکولیشن کر لینی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں تو جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر اسٹیمپس لگتی ہیں. جب بھی آپ ایگزٹ کرتے ہیں اور جب بھی آپ کی پاکستان کے اندر انٹری ہوتی ہے تو دونوں اسٹیمپس آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگی ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے تو دین آپ نے اس کی اسٹیمپ سے آپ نے وہ ٹائم پیریڈ کیلکولیٹ کر لینا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ دیٹ پرسن ول بی کالڈ ایز ریزیڈنٹ فار دا ٹیکس ایئر اور نان ریزیڈنٹ فار دا ٹیکس ایئر. So now we will move towards the heads of the income. جو پہلا ہیڈ ہے یہ اب سیگریگیشن کی گئی ہے کہ انکم ٹیکس کی جب آپ نے ریٹرنس فائل کرنی ہے تو اس کی جو سیگریگیشن ہے, اس کی جو ڈویژن ہے وہ کس طرح سے ہے. نمبر 1, جو لوگ امپلائمنٹ کے اندر ہیں اپنے جو ان کی انکم ہے وہ تھرو سیلری ان کو ملتی ہے, تو وہ دیٹ از دا فرسٹ ہیڈ آف دا انکم کہ وہ اپنی انکم کہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں, تھرو سیلری. نمبر 2, انکم کہاں سے آتی ہے, انکم فرام پراپرٹی. اگر آپ کی کوئی پراپرٹیز ہیں جہاں سے رینٹل انکم جنریٹ ہو رہی ہے تو دیٹ ول بی فال ان دا انکم فرام پراپرٹی. نمبر 3, انکم فرام بزنس. جو بھی لوگ بزنسز کر رہے ہیں اس میں آپ کی کمپنیز بھی ہیں, اس میں آپ کی ایسوسیشن آف پرسنز بھی ہیں, اس میں آپ کے انڈیویجولز بھی ہیں. یہ سب لوگ اگر بزنسز کر رہے ہیں تو وہ انکم فرام بزنس کے ہیڈ میں فال کریں گے. اسی طرح سے کیپٹل گین کیا چیز ہے, کیپٹل گین کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں, لیٹ سے آپ نے پراپرٹی پرچیز کی 1 کروڑ روپے کی, اب وہ پراپرٹی آپ نے ود ان اے ایئر 1.25 کروڑ روپے کی بیچ دی ہے, تو اب آپ کو اس کے اوپر پروفٹ کتنا ہوا ہے 25 لاکھ کا. تو وہ جو 25 لاکھ ہے وہ آپ کا کیپٹل گین ہے. تو آپ نے اگر کوئی کیپٹل گین کیا ہے ود ان اے ایئر, ود ان 2 years 3 years, تو اس کا ریٹ آف ٹیکس ڈیفائنڈ ہے, تو اکارڈنگلی آپ کو اس 25 لاکھ کے اوپر ٹیکس دینا ہے. یہاں پہ پھر میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ بھی ایک طرح کی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز 1 کروڑ روپے کی خریدتے ہیں اور اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں 1.25 کروڑ روپے کی, تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے سامنے ایسے نہیں رکھتے, اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ 1.25 کروڑ روپے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کیپٹل گین دینا ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ نے اس کے اوپر ایکسپینس کیا ہے اس کی پرچیز ویلیو جو ہے وہ مائنس کرنی ہے. تو ریمیننگ دیر بائی آپ دیکھیں کہ آپ کے ایک ایڈوائس سے اس کو 1 کروڑ روپے کا ڈفرینس پڑا ہے جو اس کے اوپر جو اس نے ٹیکس دینا ہے. اسی طرح سے جو ان چاروں ہیڈز کے اندر فال نہیں کرے گا وہ لاسٹ ہیڈ ادرس کے اندر فال کرے گا. فار ایگزامپل اگر کسی شخص کا پرائز بانڈ نکلتا ہے تو وہ کس کے اندر فال کرے گا, ادرس کے اندر. Let me finish this first, then we will discuss that. Now we will move forward towards the tax authorities. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن کر رہی ہے, دیٹ از نیمڈ ایز فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اب ظاہر ہے وہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا ایک اسٹرکچر ہوگا. اب اس اسٹرکچر کو کس طرح سے رن کیا جاتا ہے, فار دا پرپز آف کلیکشن آف انکم ٹیکس اینڈ سیلس ٹیکس فرام دی گڈس. تو یہ جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں ان کو اپنی اپنی جورسڈکشنز دی گئی ہیں. سب سے ٹاپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو بورڈ ہے, وچ آئی ہیو ٹولڈ یو دیٹ از فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اس کے بعد ڈفرینٹ سٹیز ہیں پاکستان کے اندر, وہاں پہ کیا کیا گیا ہے, چیف کمشنرز ان لینڈ ریونیو کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. پھر چیف کمشنرز کے نیچے آتے ہیں کمشنر ان لینڈ ریونیو,
ان کو اپنی اپنی جورسڈکشن دی گئی ہے. مثال کے طور پہ جو لاہور ہے یہاں پہ آپ کو 3 طرح کی جورسڈکشنز ملیں گے. نمبر 1 LTO, نمبر 2 CTO, نمبر 3 RTO. LTO means large taxpayer office, CTO means corporate tax office اور RTO means regional tax office. اب جو LTO ہے اس کے اندر فال کرے گا آپ کی بڑی بڑی کمپنیز جیسے کوکا کولا ہے, جیسے پیپسی ہے, یہ کمپنیز آپ کی LTOs کے اندر فال کریں گی جن کا جو ریونیو جنریشن ہے وہ بلینز کے اندر ہے. جو CTO ہے جو کمپنیز LTOs کے اندر فال نہیں کرتی وہ کارپوریٹ ٹیکس آفس کے اندر فال کرتی ہیں, جیسے کہ آپ کی چھوٹی کمپنیز ہیں جو آپ کی کاٹیج انڈسٹری ہے جن کا ریونیو اتنا بلینز کے اندر تو نہیں ہے لیکن نارملی جو RTOs کے اندر فال ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہی ہے. یہ ایک میڈیم طبقہ ہے. تو RTOs کے اندر جن کی جو انکم ہے, جن کے جو ریونیو جنریشن ہے وہ کم ہے, وہ RTOs کے اندر فال کریں گے. جو اب تینوں جو زونز بنائے گئے ہیں LTOs, CTOs اینڈ RTOs, وہ کس طرح سے رن کر رہے ہیں تھرو چیف کمشنرز. اس کے اندر ہی پھر جو ہے وہ چیف کمشنرز کے نیچے زونز بنائے گئے ہیں. ان کے نیچے ہر زون کا ایک ایک کمشنر ہوتا ہے جس کو کمشنر ان لینڈ ریونیو کا ڈیزگنیشن دیا گیا ہے. اب ان کمشنر ان لینڈ ریونیو کے نیچے جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ ایڈیشنل کمشنرز ان لینڈ ریونیوز ہوں گے. ان کے نیچے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز ان لینڈ ریونیو ہوں گے اور ان کے نیچے جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنرز ان لینڈ ریونیو ہوں گے. اور ایٹسیٹرا کے اندر ان کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں اس میں انسپیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آڈیٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور باقی سارے UDCs, LDCs وہ سارے اس کے اندر فال کرتے ہیں. کیا چیز؟ آپ کی آواز کم آ رہی. LTOs, لارج ٹیکس پیئر آفس, اس کے اندر بڑی بڑی کمپنیز فال کرتی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی, پیپسی, کوکا کولا, جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں آل اوور دی ورلڈ جو رن کرتے ہیں وہ LTOs کے اندر فال کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو صرف پاکستانی اوریجن ہے وہ فال نہیں کرتا. میننگ دیئر بائی کہ جن کمپنیز کے ریونیوز یا انکمز بلینز کے اندر ہے, زیادہ ہے, انہوں نے ایک اماؤنٹ اس میں رکھی ہوئی ہے تو وہ اس کے اندر فال کرتے ہیں LTOs کے اندر. اب اگر آپ کے جو ٹیکسیشن میٹرز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ ایپلیٹ فورمز بنائے گئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی, اس کا ایک میکانزم دیا گیا ہے. یہ کس طرح سے رن کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے انکم ٹیکس کے اندر فال کرتے ہیں تو آپ نے کیا ہے کہ انکم ٹیکس کے اندر رجسٹریشن کرواتے ہیں, دین انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں. جب آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ اسیس ہوتی ہے. اسیس ہونے کے بعد اگر تو وہ ٹھیک سمجھی جائے تو اس کو لیٹ اٹ گو کر دیا جاتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی ڈسکریپنسی, کوئی پرابلم, یا یہ سمجھے آفیسر, یہ جو میں نے ابھی آپ کو اتھارٹیز بتائی ہیں, اگر وہ یہ سمجھیں کہ آپ نے ٹیکس کم دیا ہے یا کسی جگہ پہ آپ کا ریٹ آف ٹیکس ٹھیک نہیں ہے, تو دین وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو ایک شو کاز نوٹس ایشو کرتے ہیں. جب وہ آپ کو شو کاز نوٹس ایشو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کا رپلائی دینا ہوتا ہے. اگر تو آپ کا رپلائی سیٹسفیکٹری ہوگا تو دین وہ اپنا شو کاز نوٹس جو ہے وہ ودرا کر لے گا. اگر آپ کا رپلائی سیٹسفیکٹری نہیں ہوگا تو اپنا شو کاز نوٹس اسٹینڈ بائی کرے گا اور اس کے اوپر ایک آرڈر پاس کرے گا. اور جب وہ آرڈر پاس کرے گا تو اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو آپ اس کا ٹیکس جمع کروا دیں گے جو اس نے لائبلٹی جو ہے وہ ریز اپ کی ہوگی اس آرڈر کے اندر. اگر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے اور آپ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو ڈفرینٹ ایپلیٹ فورمز ہیں وہ پاکستان میں نمبر 1 ہے کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز, نمبر 2 ایپلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو. دین یو کین چیلنج, اگر آپ اس سے بھی ایگریوڈ ہیں تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سے بھی ایگریوڈ ہیں تو پھر آپ کو ایک لاسٹ فورم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا, وہاں پہ آپ سول پٹیشن لیو ٹو اپیل CPLA فائل کر سکتے ہیں. تو میننگ دیر بائی یہ ایک ہائرارکی رکھی گئی ہے تاکہ کسی بھی ٹیکس پیئر کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. ایک چیز جو ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ یہ ہوئی ہے کہ جو انکم ٹیکس ہے اس کے اندر جو کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز ہے اس کی ایک پیکیونری جورسڈکشن جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اگر آپ کی ٹیکس لائبلٹی جو ہے وہ 20 ملین 2 کروڑ کی حد تک ہوگی تو پھر آپ کی اپیل کہاں پہ فال کرے گی, کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز کے پاس.
اگر آپ کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 2 کروڑ یا 2 کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی تو آپ کی اپیل کہاں پہ فال کرے گی؟ ڈائریکٹلی ان دا ایپلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو. اب جو انکم ٹیکس ہے اس کے اندر جو پیکیونری جوریسڈکشن ہے وہ رکھی گئی ہے 2 کروڑ کی. ایز کمپیئر ٹو دیٹ جو سیلز ٹیکس ہے اس کے اندر جو پیکیونری جوریسڈکشن ہے وہ رکھی گئی ہے 10 ملین 1 کروڑ روپے کی. کہ اگر آپ کا سیلز ٹیکس کا کیس ہے اور سیلز ٹیکس کی لائبلٹی ہے اور وہ اگر 1 کروڑ سے نیچے کی ہے تو آپ کی اپیل کہاں پہ فال کرے گی؟ کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز کے پاس. اور اگر آپ کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے سیلز ٹیکس کی وہ 1 کروڑ ہے یا 1 کروڑ سے اوپر کی ہے تو آپ کی اپیل کہاں فال کرے گی؟ ایپلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کا آپ کو ٹیکس کی اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے. جیسا میں نے آپ کو کیپٹل گین کی ایک ایگزامپل دی ہے, یہاں پہ آپ کی ایک چھوٹی سی مسٹیک آپ کے کلائنٹ کو کروڑوں روپے کا نقصان کروا سکتی ہے. ایک چھوٹی سی مسٹیک, رائٹ سلیکشن آف ایپلیٹ فورم اگر آپ نے وہ نہیں کی تو کل کو آپ کی کیا ہے اپیل ٹائم بارڈ ہو سکتی ہے. اب ہم موو کرتے ہیں کہ ہو از لائبل ٹو فائل دا انکم ٹیکس ریٹرن. Number 1, every person other than a company whose taxable income during the tax year exceeds the maximum amount that is not chargeable to tax. ہر وہ انڈیویجول جس کی ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ ایکسیڈ کرتی ہے, جو کہ ایک منیمم تھریش ہولڈ میں نے ابھی آپ کو بتایا, تو وہ لائبل ہے ریٹرن فائل کرنے کا. نمبر 2, ایوری کمپنی, جو بھی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, LLC ہے, تو وہ کیا ہے انکم ٹیکس ریٹرن اس کے اوپر فائل کرنا مینڈیٹری ہے. اسی طرح سے اینی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, کوئی بھی NPO ہے تو اس کے اوپر انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا مینڈیٹری ہے. اسی طرح سے ایوری پرسن ہوز انکم از سبجیکٹ ٹو فائنل ٹیکسیشن اینڈ اینی پرسن چارج ٹو ٹیکس ان رسپیکٹ آف اینی آف دی 2 preceding years. اگر اس نے پچھلے 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ ٹیکس جمع کروایا ہے تو تب بھی اس نے کیا کرنا ہے, انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. اچھا, اگر کوئی شخص جو ہے وہ لاس جو ہے وہ کیریڈ فارورڈ کلیم کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی مینڈیٹری ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اموویبل پراپرٹی اون کرتا ہے جس کا لینڈ ایریا جو ہے وہ 500 اسکوائر یارڈز یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا مینڈیٹری ہے. دین اینی پرسن ہو اونز اے فلیٹ وتھ کورڈ ایریا 2000 اسکوائر فیٹ, اس کے اوپر بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا مینڈیٹری ہے. یا اگر کسی کے پاس موٹر وہیکل ہے جو کہ 1000 cc یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا مینڈیٹری ہے. اسی طرح سے کوئی بھی ایسا شخص جس نے NTN جو ہے وہ نیشنل ٹیکس نمبر جو ہے وہ obtain کر لیا, اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا مینڈیٹری ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس کا جو ہے وہ کمرشل یا انڈسٹریل کنیکشن ہو الیکٹریسٹی کا, اگر اس کا بل سال کا 5 لاکھ یا اس سے ایکسیڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی مینڈیٹری ہے. اور اسی طرح سے کوئی ریزیڈنٹ پرسن ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے وتھ چیمبر آف کامرس یا ٹریڈ ایسوسیشن یا کوئی پروفیشنل باڈی, ہی شوڈ آلسو فائل دی انکم ٹیکس ریٹرن. اینڈ لاسٹ کے اوپر اب انہوں نے یہ کر دیا کہ ریزیڈنٹ پرسن جو ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے کہ وہ فائل کرے فارن انکم اینڈ ایسٹ اسٹیٹمنٹ, اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا مینڈیٹری ہے. So now we will move forward towards that what is the difference between federal sales tax and provincial sales tax. میں نے تھوڑا سا ارلیئر آپ کو بریف کیا ہے کہ فیڈرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ کیا ہے, فیڈریشن امپوز کرے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس کے اوپر آپ کو ٹیکس لگا سکتی ہے. اور اس کے اوپر جو ایمبٹ ہے وہ کس کا ہے, سیل آف گڈس کا ہے, یا اگر کوئی چیز آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو گڈس میں فال کرتی ہے تو وہ کیا ہے کہ آپ فیڈریشن کو ٹیکس دیں گے, اور جو کلیکشن ہوگی وہ کون کرے گا, فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اسی طرح سے پروونسز کے اندر جو ہے کیونکہ ہم پنجاب میں فال کرتے ہیں تو جو PRA کا ہے, پنجاب ریونیو اتھارٹی, ایک باڈی بنائی گئی ہے. اگر آپ کی سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس ہے تو وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرے گی ٹیکسیبل سروسز کے اوپر. نہیں, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سیگریگیٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی گڈس کی سیل ہے تو دین آپ نے کہاں پہ ریٹرن فائل کرنی ہے, FBR میں. تو ایک جو ڈفرینس ہے انکم ٹیکس ریٹرن کا اور سیلز ٹیکس ریٹرن کا وہ یہ ہے
کہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ سالانہ بیسس کے اوپر آپ کو فائل کرنی ہوتی ہے اور جو سیلس ٹیکس ریٹرن ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر فائل کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ سروسز کے اندر جو ہے وہ فال کرتے ہیں تو دین آپ نے PRA کی سیپریٹ ریٹرن فائل کرنی ہے سیلس ٹیکس کی. جی بالکل ایسے ہی. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں ٹورڈس جی. دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے, جیسے ابھی میں نے آپ کو ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ پرسنس کا کنسیپٹ دیا ہے کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر سے پیسے کما رہے ہیں اور یہاں پہ ان کی انویسٹمنٹس ہیں, یہاں پہ ان کی پراپرٹیز ہیں, تو اگر تو یہاں پہ ہوتا ہے کنسیپٹ ڈبل ٹیکسیشن کا. اگر تو وہ وہاں پہ ٹیکس دے رہے ہیں تو یہاں پہ ان کو کریڈٹ مل جائے گا اس کا. اگر وہ وہاں پہ ٹیکس نہیں دے رہے تو یہاں پہ ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ کل کو وہ پراپرٹیز پرچیز کرتے ہیں تو دین دے آر لائبل ٹو پے دا ٹیکس. تو اس بیسس پہ ان کو وہ فارن انکم اینڈ ایسٹ اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے, تاکہ اگر وہ کل کو پاکستان کے اندر پراپرٹی سیل پرچیز کر رہے ہیں تو دین دیٹ از مینڈیٹری کہ وہ اپنی ایسٹ اسٹیٹمنٹ فائل کریں اور فارن انکم بھی ڈکلیئر کریں. جی اس کی سیپریٹ آپ کو جب آئرس پہ جائیں گے تو وہاں پہ سیپریٹ فارن انکم اور ایسٹ اسٹیٹمنٹ کا جو ہے وہ آپ کو ٹیبز ملیں گے, وہاں پہ آپ نے فائل کرنے ہوگی. جی بتائیے, آواز آپ کی کم آ. دیکھیں وہ جو آپ انکم ٹیکس ریٹرن کی بات کر رہے ہیں مائٹ بھی وہ سیکنڈ لیکچر کے اندر کور ہو. ابھی ہمارے لیکچر ہے کیونکہ اب آلموسٹ ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, تو لیٹ می فنش دس. اگر اس کے بعد ٹائم ہوا تو پھر دین میں آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بریف کر دوں گا, ٹھیک ہے؟ جی میں آپ کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک میکینزم ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے. جب ایک ٹیکس لائبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کی کسی نہ کسی طریقے سے ریکوری ہونی ہے. تو اس کے جو موڈز ہیں انکم ٹیکس اور سیلس ٹیکس کے اندر وہ کیا ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اماؤنٹ کی ڈیڈکشن کی جا سکتی ہے. اگر آپ کے پیسے کہیں پہ پڑے ہوئے ہیں وہاں سے, مثال کے طور پہ آپ کا ریفنڈ ہے تو وہاں سے آپ کے پیسے جو ہے وہ ڈیڈکٹ کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے ریکوری ہے فرام پرسن ہو ہولڈز منی. اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کریڈیٹر ہے, مثال کے طور پہ آپ ریٹیلر ہیں اور آپ نے کسی ڈسٹریبیوٹر سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ کیا ہے ایک لیجر چل رہا ہے اور آپ اس کو ان ڈفرینٹ پیریڈس کے اندر, ڈفرینٹ ڈیٹس کے اندر آپ اس کو پے کرتے ہیں اور آپ کے بعض اوقات پیسے زیادہ بھی چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے بہاف پہ پیسے ہولڈ کر رہا ہے تو آپ کی ریکوری وہاں سے بھی کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کوئی بزنس رن کر رہے ہیں تو آپ کی بزنس پریمسز کے اوپر FBR آ کے وہاں پہ کیا کر سکتا ہے, آپ کی جو ریموول آف گڈز ہے, اگر آپ چیزیں سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس کو سٹاپ کر سکتا ہے کہ آپ وہاں سے چیزوں کو ریموو نہیں کر سکتے اور وہاں پہ ان چیزوں کو ایمبارگو لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی جو کوئی کلیئرنس ہے اس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے, اور اگر آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر آپ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اٹیچ کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے اٹیچمنٹ کے تھرو پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں اور آپ سے جو ریونیو ہے اس کی کلیکشن کی جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کی جو بزنس پریمسز ہے اس کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ بزنس رن کر رہے ہیں. ظاہر ہے کسی بھی بزنس مین کے لیے اس سے زیادہ بےعزتی کی بات کہہ لیں یا اس سے زیادہ فکر کی بات کہہ لیں کہ نہیں ہو سکتی کہ اگر اس کی بزنس پریمسز کو سیل کر دیا جائے. تو آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ایکسٹینسو میئر یوز کیا جا رہا ہے آپ سے ٹیکس کلیکشن کرنے کے لیے. اسی طرح سے اگر آپ تب بھی ٹیکس پے نہیں کرتے اور اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے جو کہ آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے یا آپ کے نام کے اوپر ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں CNIC کی بیسس کے اوپر آپ کی پراپرٹیز کا ریکارڈ سارا ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے, تو آپ سے کیا کیا جا سکتا ہے, آپ کی پراپرٹیز کو جو ہے وہ اٹیچ کر کے آپ سے پیسے, ان کو آکشن کر کے پیسے کلیکٹ کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کے بعد اس اٹیچمنٹ کے بعد پراپرٹیز کو کیا جا سکتا ہے, سیل کیا جا سکتا ہے. ناؤ وی ول موو ٹورڈز دی ریکٹیفیکیشن آف مسٹیکس, کہ اگر آپ کے اگینسٹ کوئی آرڈر پاس ہو جاتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے, شو کاز نوٹس کا آپ نے جواب دیا ہے اور اس کے اوپر ایک اسیسمنٹ آرڈر پاس ہو گیا. اب جب وہ اسیسمنٹ آرڈر پاس ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسٹیکنلی اس کے جو آپ کی ٹیکس لائبلٹی تھی اس کی فگرز کے اندر ایک مسٹیک ہو گئی ہے اور وہاں پہ اس نے جو فگر کوڈ کرنی تھی وہاں پہ ٹائپوگرافیکلی اس نے 1 یا 2 زیرو ایکسٹرا ایڈ کر دیے. تو وہ اگر ٹیکس لائبلٹی لیٹ سے آپ کی بنتی تھی 1 لاکھ روپیہ
اور وہ ایک زیرو لگانے سے ایکسٹرا لگنے سے وہ لائبلٹی کتنے کی ہوگی؟ 10 لاکھ کی. اور 2 زیرو لگانے سے وہ لائبلٹی کتنے کی ہوگی؟ 1 کروڑ کی. یا مثال کے طور پہ آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے اوپر جو ریٹ آف ٹیکس آفیسر نے لگایا ہے وہ 5% نہیں 3% لگنا تھا, اور مسٹیکنلی آفیسر نے جب آرڈر پاس کرنا تھا وہ 3% کی بجائے اس نے 5% بھی نہیں کیا, اس نے 10% لکھ دیا. اب یہ وہ مسٹیکس ہیں جو کہ آن دا فیس آف اٹ ہیں وچ از اپیرنٹ فرام ریکارڈ, جو کہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی مسٹیکس ہو جائیں تو لا نے آپ کو جو پروسیجر پرووائڈ کیا ہے دیٹ از دا ریکٹیفیکیشن آف مسٹیکس, اور انکم ٹیکس کے اندر جو ہے وہ دیٹ از انڈر سیکشن 221 ریکٹیفیکیشن آف مسٹیکس ہو سکتی ہے. اور کون کون کر سکتا ہے؟ 3 اتھارٹیز کر سکتی ہیں. اگر کوئی اسیسنگ آفیسر ہے, اس میں کمشنر انلینڈ ریونیو کا مطلب ہے کہ اگر ایڈیشنل کمشنر نے بھی آرڈر پاس کیا ہے, یا ڈپٹی کمشنر انلینڈ ریونیو نے بھی آرڈر پاس کیا ہے, یا اسسٹنٹ کمشنر انلینڈ ریونیو نے بھی آرڈر پاس کیا ہے, تو کسی آفیسر نے بھی آرڈر پاس کیا ہے, تو اگر اس میں کوئی بھی مسٹیک ہے وچ از اپیرنٹ فرام دی ریکارڈ, تو آپ اس کے اوپر ایک اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں, تو آپ کی ریکٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. یا آفیسر کے اپنے نالج میں ایز اٹ از خود بخود آ جائے تو دین بھی وہ ریکٹیفائی کر سکتا ہے. دوسرا فورم کون سا ہے کہ جو کہ کمشنر انلینڈ ریونیو اپیلز کا فورم ہے. اگر اس کے آرڈر کے اندر بھی کوئی ایسی جو مسٹیک ہے وہ اپیرنٹ فرام دی ریکارڈ ہے, دیٹ کین آلسو بی ریکٹیفائڈ. اور جو تیسرا فورم ہے دیٹ از اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو, اگر ان کو بھی کوئی ایسی مسٹیک نظر آتی ہے یا ان کے نوٹس میں لائی جاتی ہے بائی دی ٹیکس پیئر, تو دیٹ کین آلسو بی ریکٹیفائڈ. Now we will move forward towards the last slide. یہ کنسیپٹ ہے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا. یہاں پہ اسی ہال کے اندر جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹرڈے کو ایک کانفرنس رکھی گئی تھی جس کے اندر سپریم کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ اور ہائی کورٹ کے جو سٹنگ جسٹسز ہیں, جس میں جسٹس جواد حسن, جس میں جسٹس سلطان تنویر, جس میں جسٹس عاصم حفیظ, وہ بھی انوائٹڈ تھے. اور انہوں نے اس کے اوپر ایک 5 آورس کا ایک ڈیٹیل جو ہے وہ پینل ڈسکشن یہاں پہ رکھی گئی تھی اور ایک کانفرنس رکھی گئی تھی. مائٹ بھی آپ میں سے کسی نے اٹینڈ کی ہوئی. آج کل کے دور میں جو الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو کنسیپٹ ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اسی وجہ سے لا کے اندر اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. رائٹ ناؤ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو کورٹس کے اندر جو کاسٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے, کورٹ کے اندر جو پینڈنسی آف کیسز ہے, جو لٹیگیشن ہے, وہ بھی کافی زیادہ ہے. تو ڈسپیوٹ ریزولوشن کیا چیز ہے؟ دیٹ از اے پروسیجر فار سیٹلنگ اے ڈسپیوٹ بائی مینز ادر دین litigation such as arbitration اور mediation. سو کوشچن یہاں پہ یہ رائز ہوتا ہے کہ کون اے ڈی آر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. تو آبویسلی جس کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹیکس لائبلٹی کریٹ کی جائے گی, اگر ایگریوڈ پرسن ہوگا تو وہ اے ڈی آر کے لیے جا سکتا ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ پینل سے انکوائری ہو جائے, اور وہاں پہ ڈسکشن کے بعد اپنے اپنے ممبرز, وہاں پہ پوری ایک کمیٹی کا پروسیجر دیا گیا ہے ٹیکسیشن لاز کے اندر, انکم ٹیکس کے اندر بھی اور اسی طرح سے سیلز ٹیکس کے اندر بھی, کہ آپ اگر اے ڈی آر میں جانا چاہتے ہیں, الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے اندر جانا چاہتے ہیں, اور جو میں نے آپ کو اپیلیٹ فورمز بتائے تھے اس پروسیجر کو نہیں فالو کرنا چاہتے, تو دین پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا روٹ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جو کہ اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرتی ہے کہ آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. اب یہ کیوں کامیاب ہے آج کل کے دنوں کے اندر, کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کورٹس کے اندر جو پینڈنسی آف کیسز ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جو اس کی کاسٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. تو بعض اوقات آپ یہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, آپ کا کلائنٹ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں, تاکہ آپ کی جو سیٹلمنٹ ہے, جو آپ کا ڈسپیوٹ ہے, ایک تو وہ جلدی ریزالو ہو جائے, اور دوسرا اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہو. So now I am going to conclude my lecture. Thank you very much for all of you کہ آپ نے اتنا attentively جو ہے وہ lecture سنا. So if anyone have any question then I am here to answer that one. اور